अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान का रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सवाल सबसे पहले कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात और जंगबंदी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अब क्या होगा आगे? लेबनान बहुत अहम है। आप देखें, इस वक्त इसराइल ने लेबनान के बहुत हिस्से पे कब्जा कर लिया है। और जब सीज फायर हुआ था तब भी ईरान ने शर्त रखी थी कि लेबनान का सीज फायर बीच में शामिल होगा। आपको याद है, शहबाज शरीफ साहब ने फिर ट्वीट किया था कि लेबनान शामिल है, जबकि अमेरिकियों का तब भी ख्याल था कि लेबनान बीच में शामिल नहीं है। लेकिन ईरानियंस पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर हमसे सुलह होगी तो उसमें लेबनान शामिल होगा। और मुझे लगता है कि आज तक जो ईरान अमेरिका माहिदा नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी लेबनान की ही है कि लेबनान पे अभी सीज फायर नहीं हुआ, लिहाजा ईरान अमेरिका सीज फायर भी मुकम्मल नहीं हुआ है। लेबनान में इसराइल को हिजबुल्लाह पर काफी कामयाबी हासिल हुई है। इस इसराइल ने काफी इलाके अब कब्जे में ले लिए हैं और हिजबुल्लाह अपने इलाके रिटेन करने में नाकाम रहा है, बल्कि ऑन द रन है। अब लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि देखें जी, हिजबुल्लाह तबाह होती जा रही है। इसराइल ने हिजबुल्लाह पे इतने हमले कर दिए हैं कि अब इसराइल के पास हिजबुल्लाह के पास लड़ने का कोई चांस नहीं है। तो ईरान अब हिजबुल्लाह की मदद को नहीं आ रहा। ईरान ने तो इसराइल पर एक मिसाइल फायर नहीं किया कि अगर अब आपने हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई एक्शन किया तो ईरान जंग छेड़ देगा। ईरान जंग छेड़ने की धमकी नहीं दे रहा। ईरान मुज़ाकरात को मुलतवी करने की या उसमें तातुल पैदा करने की एक एक धमकी लगा रहा है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात खत्म करने की कोई धमकी नहीं लगा रहा है। मुझे लगता है कि ईरान की ख्वाहिश है कि लेबनान बीच में हो, लेकिन इस वक्त वो हिजबुल्लाह की तमाई का ईरान भी बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह तमाशा ही देख रहा है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं मुज़म्मिल साहब के जिसकी वजह से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त के दावों के बावजूद भी जो मुज़ाकरात हैं वो किन नकात पर तातुल का शिकार है? देखें, ईरान अमेरिका माहदे पर कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने वो माहदा छापा है। कई मीडिया आउटलेट्स ने उसका फाइनल ड्राफ्ट का है हमें हासिल हो गया और उसको अवाम के सामने पेश किया है। वक्तन फवक्तन लाइट सी तरदीद डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं और लाइट सी तरदीद जो है वो इसराइल भी करता है। लेकिन दोनों तरफ से जो प्लान है उसको चोरी करने की काविशें और जारी रहती हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब पेशरफ्त क्या है। मेरे ख्याल में सब कुछ तय है। सिर्फ इसराइल को अपने लेबनान में अहदाफ हासिल करने का मौका दिया जा रहा है ताकि आगे हिजबुल्लाह उस पर एक फायर भी ना कर सके। अगर ईरान फायर नहीं करेगा, इस लेबनान से फायर नहीं होगा, हूसी फायर नहीं करेंगे, तो इसराइल के लिए जो एक वो मुख्तलिफ महाजों पे लड़ रहा था, वो महाज खत्म हो जाएंगे और बात सिर्फ और सिर्फ आपस में बातचीत से तय होगी। तो मेरे ख्याल में कोई तातुल नहीं है। सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं लेबनान में, इसराइल को वो हासिल करने के लिए मौका दिया जा रहा है। इससे ज्यादा भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मुज़म्मिल साहब, लेबनान में अमरीकी जंगबंदी की कोशिशें तो नाकाम हो चुकी हैं। अब ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? लेबनान में अमेरिकी जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हुई नहीं, मैं नहीं समझता। अमेरिका लेबनान में जंगबंदी की कोई कोशिश कर ही नहीं रहा था। ट्रम्प साहब ने कहा है कि बैरूत में इजरायली फौजें नहीं दाखिल होंगी, और बैरूत से पहले जो साउथ लेबनान का सारा इलाका है, मुझे लगता है वो इजराइल अपने साथ एनेक्स कर लेगा ताकि वो ग्रेटर इजराइल में उनके काम आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई लेबनान में सीज फायर के लिए कोई कोशिश कर रहा था। वो टाइम पास कर रहा है ताकि इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर ले, तो उसके बाद सीज फायर किया जाए, क्योंकि उसको भी पता है लेबनान के बगैर सीज फायर नहीं होगा। तो लिहाजा मेरे ख्याल में जो ईरान अमेरिका माहदे में ताखीर है, मैंने पहले भी कहा है, उसकी वजह लेबनान है। और इंतजार किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान के जितने हिस्सों पर हमला करना चाहता था, कब्जा करना चाहता है, कर ले, ताकि उसके बाद अमन कायम किया जा सके और कहा जाएगा कि जो जहां है वहां बैठा रहे। इस वक्त इसराइल की मदद की जा रही है अमन माहदे में को डिले करके, और अमेरिका ये मदद कर रहा है। लिहाजा मुझे नहीं नजर आता इससे ज्यादा कुछ हो रहा है। आबना हमस की बात करें तो इस वक्त आबना हमस की सर क्या सूरत हाल है और कशीदगी किस हद तक बढ़ने के खदशात मौजूद हैं? देखें, आबनाए हुरमस की क्या सूरत हाल है। आबनाए हुरमस पर ईरान का कंट्रोल मौजूद है। उन्होंने कुछ एक दिन में 26-28 जहाज गुजारे भी हैं। वो जहाजों से टूल भी ले रहे हैं।
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول موجود ہے، لیکن دوسری طرف ابھی تک امریکہ کا نیوی کا بلاکڈ بھی موجود ہے۔ لہذا ایران یہ کہتے ہیں کہ جب تک بلاکڈ ختم نہیں ہوگا تب تک آبنائے حرمت نہیں کھل سکتا۔ اور امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بلاکڈ ختم کرنے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن وہ بلاکڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ شاید امریکہ کا خیال ہے کہ یہ اس کا بائنگ پاور اور ایک وائلڈ کارڈ ہے۔ اب اس کا بلاکڈ اگر وہ بھی ختم کر دیا گیا تو امریکہ کے پاس تو کوئی ایسی چپ نہیں رہے گی جس سے وہ بارگین کر سکیں۔ ابھی وہ بیٹھ کے کہیں گے اچھا ہم بلاکڈ ختم کرتے ہیں تو ایک شرط مانی جائے گی، ایک آپ ہماری مان لیں۔ تو اس لیے اس وائلڈ کارڈ کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے مجھے آج بھی آبنائے حرمت بند ہی نظر آتا ہے۔ جو گزرتا ہے وہ ٹول دے کے گزرتا ہے، رانیوں کی مرضی سے گزرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو ٹول لے رہے ہیں اس کی مجھے انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ جب قطر نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، جب عمان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، تو پھر تو خطے کی باقی طاقتیں بھی اس ٹول ٹیکس کو آبنائے حرمت میں جو ایران لگائے گا اس کو قبول کر لیں گی۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے تو خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ڈیل کی خبریں ہیں، تو دوسری طرف علیمہ خان اس کی تردید کر رہی ہیں۔ اصل میں کیا چل رہا ہے؟ اقرا عمران خان سے ڈیل کی خبریں سب جھوٹ ہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ ان سے نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ انہیں کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت نہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی پاکستان کی حکومت عمران خان سے کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی ڈیل ایکسیپٹ کی جا رہی ہے، نہ انہیں کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی ہر تھوڑے عرصے بعد اس طرح کی خبریں پھیلاتی ہے اور پھر ان کو پھیلا کر اس کے ذریعے اپنے کارکنوں اور اپنے یوٹیوبرز میں ایک امید کی کرن پیدا کرتی ہے کہ او ہو خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بس 2 ماہ میں باہر آ جائیں گے، حالات بدلنے والے ہیں، اقتدار آنے والا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک امید پیدا کر کر کے تو ایک سلسلہ چلایا جاتا ہے پارٹی کے اندر۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہماری تو اب کبھی باری نہیں آنی اور ہمیں کوئی ڈیل آفر نہیں ہے، ہمارے بات چیت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو لوگوں کے اندر آپ کے لیے امید ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب امید ختم ہو جائے تو سیاسی حمایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سیاسی حمایت کا تعلق امید سے ہے، تو ایک قسم کے ورکر میں امید رکھنا، سوشل میڈیا پہ امید قائم رکھنا کے لیے اس قسم کی فرضی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ جنرل کیانی نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے۔ آپ بتائیں جنرل کیانی کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے بات کرنی ہے تو کیا وہ بذریعہ جنرل کیانی کرے گی؟ بھائی ادھر تو صوبے دار میجر بھی کافی ہے عمران خان سے بات کرنے کے لیے۔ اس کو جب عمران خان کو پتا ہوگا کہ یہ صوبے دار میجر عاصم منیر نے بھیجا ہے تو عمران خان اس صوبے دار کو بھی سلوٹ مارنے لگ جائے گا، اس کرنل کو بھی سلوٹ مارنے لگ جائے گا۔ اس کے لیے کسی ریٹائرڈ جرنیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب فضول بے بس کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں موجود ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی سزا قائم ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ فی الحال ان کی ضمانت کا کوئی امکان نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بند ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ جیل کے دروازوں میں عمران خان سے کوئی ملاقات کے لیے تیار نہیں، وہ اکیلے اکیلے اور اکیلے ہی بیٹھے ہیں۔ اور وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ڈٹ کھڑا کے کھڑا ہے کپتان، کپتان ڈٹ کے نہیں کھڑا ہے۔ اس وقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے کہ بات نہیں کرنی خان صاحب سے، لہذا پوری طریقے انصاف سے بات ہو سکتی ہے، خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ فیصلہ مجھے ابھی تک، جب تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اٹل قائم نظر آتا ہے۔ کے پی اسمبلی کا بجٹ جو اجلاس تھا وہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، تو کیا سی ایم کے پی ابھی تک ناراض اراکین کو منا نہیں پائے؟ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ اجلاس ہے اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس اس وقت اکثریت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی حکومت بجٹ پاس کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی عدم اعتماد لا کر سہیل افریدی کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ بجٹ کا ناکام ہونا حکومت کے ختم ہونے کا اعلان ہے، حکومت ول فیل ٹو ایگزسٹ والی بات۔
تو اس لیے بجٹ پہ تو ہر حکومت بہت سینسٹیو ہوتی ہے کہ اس کے ووٹ پورے رہیں، لوگ اس کے ساتھ رہیں، ایم پی ایز موجود رہیں۔ اور اس وقت بجٹ کے موقع پر ہمیں تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے، اور سہیل افریدی سے ارکان ناراض آ رہے ہیں۔ ان کے پارلیمانی پارٹی میں بھی صرف 52 ارکان آئے ہیں، باقی ارکان غائب تھے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ 8 دن جو اجلاس ملتوی کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ نمبر گیم پوری کر لی جائے، اور بجٹ میں کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، اور بجٹ میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ اس لیے آج کل وہاں ایک ایک ایم پی اے بہت قیمتی ہے، اور وہ ایک ایک ایم پی اے کے گھر جا کر معافی مانگ رہے ہیں، منترلا کر رہے ہیں، اور اپنی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ہفتہ ڈیلے کیا گیا ہے، کیا ایک ہفتے میں ارکان مان جائیں گے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ جیسے جیسے ارکان کو یہ پتہ لگے گا کہ ان کی ناراضگی کی بہت اہمیت ہے، تو ان کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی، اور شاید سہیل افریدی نہ تو وہ سیاسی قیمت اور نہ ہی وہ مالی قیمت ادا کرنے کی پوزیشن میں۔ چند دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے لیسکو کے بارے میں ٹویٹ کیا۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یورو بانڈ پر خوشی منانے والے یاد رکھیں کہ اس سے ملک نہیں چل سکتا۔ وزراء کے بیانات جو ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کا جو لیسکو والا ٹویٹ ہے، اس کی تو لیسکو نے مکمل انکوائری کر کے حدود کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ قصوروار جیل میں ہیں، زیرو ٹالرنس کی پالیسی لیسکو نے شو کی ہے۔ اور اس کا جو ایک پہلو لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک سابق سی او کو فون کیا تھا، موجودہ مینجمنٹ یا موجودہ چیئرمین بورڈ کو فون نہیں کیا تھا، ایک سابق سی او کو فون کیا تھا اپنے کام کے لیے۔ ان سابق سی او کی موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، اور ان سابق سی او نے یہ سارا پلاٹ بنایا موجودہ مینجمنٹ کو گندا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے کان بھی بھرے، اور ان سے رشوت بھی دلوا کے کہا جی کہ لیسکو میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ لیسکو میں ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن وہ پرانی مینجمنٹ اور نئی مینجمنٹ کی جو لڑائی ہوتی ہے، اور پرانے سی او اور نئے سی او کی جو لڑائی ہوتی ہے، خواجہ آصف اس لڑائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں میرا مطلب ہے میٹر لگائے، ٹرانسفارمر لگانے کے اتنے کھلے عام پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اصل میں خواجہ آصف صاحب نے جس کو فون کیا کام کے لیے، وہ خواجہ آصف صاحب کو مینجمنٹ کے خلاف استعمال کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب خواجہ آصف صاحب کی نئی مینجمنٹ سے بات ہو گئی ہے، چیئرمین اور سی او سے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں۔ جس نے رشوت لی ہے وہ جیل کے پیچھے ہے، اور وہ جو سابق سی او ہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی گہرا ان کے گرد بھی تنگ ہو رہا ہے، اور وہ بھی شاید اس معاملے میں گرفتار کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارا جو کھیل جو سازش رچی ہے وہ اس سابق سی او نے سازش بنائی ہے جس کو خواجہ آصف صاحب نے فون کیا تھا۔ وہ موجودہ مینجمنٹ سے کہہ کر یہ ٹرانسفارمر آرام سے چینج بھی کروا سکتا تھا۔ ایک تو اس کی موجودہ مینجمنٹ سے بات چیت نہیں تھی، دوسرا وہ سابق سی او تھا، اور تیسرا یہ کہ اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے موجودہ مینجمنٹ پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس نے یہ حملہ کروا دیا۔ جہاں تک خواجہ آصف صاحب کے بیان کی بات ہے، دیکھیں یورو بانڈ بھی آپ ایک طرح کا قرضہ ہی لیتے ہیں نا، بعد میں آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں سے معیشت چلانا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، اور اس پر کوئی زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، ملک ایسے نہیں چلتے۔ میرے خیال میں احسن اقبال صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ قرض کی مے سے تو نہیں حکومت چلتی، اور قرض کی مے سے نہ ملک چلتے ہیں۔ اور اگر وزراء حقیقت حال پر بات کر رہے ہیں اور وہ ٹروتھ پکچر عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ وزراء کو احساس ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے سے مزید قرضہ نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ مجبور ہیں، اور مالی صورتحال پہ اسی لیے میرے خیال میں جو موجودہ فائنانشل ٹیم ہے، وزیر خزانہ ہے، ان پر بھی بہت عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی کافی ہاٹ واٹرز میں ہے، کہ قرض سے معیشت چلانا تو کوئی آرٹ نہیں ہے محمد اورنگزیب صاحب۔ اگر آپ قرض کے بغیر پاکستان چلا کر دکھائیں تو کام ہے، قرض سے تو کوئی ایک میٹرک پاس بندہ بھی چلا لے گا۔ الیکشنز کی بات کریں تو جی بی میں الیکشن مہم زور و شور سے جاری ہے، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی اب گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں۔ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ گلگت بلتستان کے الیکشن اب تو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اب تو بالکل کیمپین وہاں عروج پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری چند دن ہی بھرپور کیمپین ہو رہی ہے وہاں پر،
اور اب بلاول وہاں پہنچ گئے ہیں، مسلم لیگ نون کی بھی دوسرے درجے کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی وغیرہ، اور وہ اپنی جگہ ہر حلقے پہ پی ایم ایل این نے ایک بندہ لگایا ہے۔ وہاں انتخابی ماحول کیسا ہے؟ وہاں انتخابی گرما گرمی پنجاب یا سندھ جیسی نہیں ہوتی، پہاڑ ہیں، دور دراز میں لوگ رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں لوگ رہتے ہیں، لہذا وہاں بڑے جلسوں کی بجائے کارنر میٹنگ کا زیادہ رواج ہے، اور وہاں ٹرانسپورٹیشن ایک مسئلہ رہتا ہے، سڑکیں ایک مسئلہ رہتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ایک مسئلہ رہتا ہے۔ وہاں کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ کلسٹر آف پاپولیشن ہر جگہ موجود ہو۔ وہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں ٹھیک الیکشن مہم چل رہی ہے۔ سب سیاسی جماعت تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی گلگت پہنچ گئے ہیں، باقی پی ٹی آئی بھی آپ کو پتہ ہے اب تو بغیر نشان کے الیکشن لڑنے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک ہاٹلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا۔ مزمل صاحب بتائیے گا کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کیس میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو جلد سماعت کی ڈائریکشن دی ہے، تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کیس میں سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے، مجھے وہ غیر معمولی انصاف لگتا ہے، وہ یکساں انصاف کے اصول پر قائم نہیں۔ یہاں لوگوں کے مقدمے سالہ سال نہیں لگتے ہیں، کیا سپریم کورٹ اس میں ایسی ڈائریکشن دیتا ہے، اس طرح کی مانیٹرنگ کرتا ہے؟ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ مانیٹرنگ تو نواز شریف کے مقدمے کی بھی کی گئی تھی جب ایک مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا، لیکن کیا اس نے عدلیہ کو نیک نامی دی یا بدنامی دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب جب غیر معمولی انصاف کیا گیا ہے، تب تک عدلیہ کے یکساں نظام انصاف کے ترازو کو ڈینٹ پڑا ہے، اور غیر معمولی انصاف کے ترازو کو پروان چڑھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو نہ تو مانیٹرنگ جج لگانا چاہیے، اور نہ ہی ہدایات دینی چاہیے کہ ایسے مقدمے کا فیصلہ کریں، اتنے دن میں کریں۔ عدلیہ آزاد ہے، ہائی کورٹس آزاد ہیں، آزاد عدلیہ کو ایک نچلی عدالت کو پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو سب پریشرائز کریں گے۔ میرے خیال میں یہ کیس اپنی ٹائمنگ کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس کو جو خدائی پہیے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بذریعہ سپریم کورٹ، وہ انصاف کی حصول نہیں ہے بلکہ انصاف کی نفی ہو۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے مزمل ساوردی آفیشیل یوٹیوب چینل، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔